अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन 3 और 5 का लेसन नंबर 7, दैट इज़ अफेक्टिव मैनेजमेंट। इस वीडियो में बेसिकली हम तीनों फॉर्मेट को कवर करेंगे, यानी कि MCQ, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि हर वो चीज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे डिस्कस करेंगे। मैंने उसे अंडरलाइन किया, आपको बताया, उस ही में से आपके MCQs भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनेंगे और लॉन्ग भी बनेंगे। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 36, दैट वाज एवोल्यूशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन है क्या। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज एवोल्यूशन। याद रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट, प्रोसेस या किसी भी कैरिकुलम की जब हम फॉर्मल डिटर्मिनेशन करते हैं ना, कोई उसकी क्वालिटी की, यानी कि यूँ कह लें कि फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की हम लेते हैं ताकि उसे अफेक्टिव बना सकें, उसकी वैल्यू को चेक कर सकें, तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है जी एवोल्यूशन। अगर हम टू द पॉइंट लेके आए डेफिनेशन, क्योंकि आपको टू द पॉइंट ही लिखनी होती है, तो लिखेंगे जी, द फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, अफेक्टिवनेस और वैल्यू ऑफ प्रोग्राम, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट। यानी कि यूँ कह ले, किसी चीज़, कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम, जब हम उसकी चेक करते हैं ना, उसकी क्वालिटी को, और देखते हैं कि कितनी अफेक्टिवनेस है, इसकी वैल्यू क्या है, वो सारा प्रोसेस कहलाता है जी एवोल्यूशन को। अब जब हम एवोल्यूशन और क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम इसमें देखेंगे टीचर जो होती है क्लास को मैनेज करने के लिए काफ़ी अप्रोचेस यूज़ करती है, डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करती है, ताकि वो देख सके कि कितना अच्छे तरीके से बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं और वो मेंटेन कर रही है क्लास। तो इसके लिए इतना ही था, इसमें और इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया जी, फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन। मैं अगर आपको शुरू में बताऊं कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होती क्या है, देखें, जब हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं, या यूँ कह लें कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है, फ़ौरन जो फीडबैक आ रहा होता है ना, या मुसलसल जो फीडबैक आ रहा होता है ना, उस फीडबैक को लेकर टीचर अपनी इम्प्रूव करती है लर्निंग स्टाइल्स को, थ्योरीज को, हर चीज़ को। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है जी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। समेटिव एवोल्यूशन ये थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज टीचर यूज़ करती है क्लास को मैनेज करने के लिए, फिर थ्रू असेसमेंट चेक करती है कि आया ये स्ट्रेटजीज अच्छे तरीके से काम कर रही थी या नहीं। तो ये समेटिव एवोल्यूशन कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो आपके पास अगर आता है ना क्वेश्चन कि डिफाइन फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्लासरूम मैनेजमेंट, या यूँ कह लें कि आपसे क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन क्लासरूम में यूज़ हो सकता है प्रोसेस या नहीं, तो याद रखें ये दोनों चीज़ें क्लास में होती हैं। Classroom management evolution should be formative in a way that it provides continuous feedback as a way to improve learning. Classroom management evolution should also be summative, that is, an end of term assessment to check the effectiveness of classroom management strategies. Topic 37, Preventive Management. अब जो टीचर यूज़ करती है ना ये प्रोसेस, यानी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, तो वो सेट करती हैं रूल्स को, प्रोसीजर्स बताती हैं, फिर उनके जब प्रोसीजर बता रही होती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता रही होती हैं, और बच्चों को बताती हैं, या यूँ कह लें कि इन्फोर्स करती हैं कि आप इन बातों को याद रखिएगा, आपके अगर गलत बिहेवियर है तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आपको फेस करने पड़ेंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अब टीचर जब बच्चे को बताती है कि आपने अपनी बारी पे बात करनी है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी कि आप विदाउट योर टर्म बात कर रहे हैं, तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेस होता है जी। ग्रुप रूल अगर आपने तोड़ दी हैं तो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, टीचर ये बच्चे को बताती है। शाउटिंग इन ए क्लास, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं जी बुलिंग इन क्लास और
یہ پروسیس ہوتا ہے. بس آپ کو 3-4 لکھنے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آپشن وائز دیے گئے ہیں, بہت آسان ہے جی. ٹاکنگ وداؤٹ ٹرن, بریکنگ گروپ رولز, شاؤٹنگ ان کلاس, تھروئنگ آبجیکٹ, کافی ہے. بلنگ لکھتے ہیں تو بھی اچھا ہے کیونکہ آپ کو ابھی تک بلنگ کا سمجھ آ گیا ہوگا. ٹاپک 38 سیلف کنٹرول. یاد رکھیں جب ہم پریونٹیو مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ٹیچر کو خود پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی سیلف کنٹرول ہونا چاہیے, اور وہ مختلف اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں سیلف کنٹرول کے لیے. اب وہ کون کون سے ہیں جی اسٹریٹجیز؟ کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں جی گروپ اینڈ پیئر ورک ایکٹیویٹیز, ٹاسک بیسڈ ایکٹیویٹیز, پروجیکٹ ورک اور اسپورٹس. فیملی کنیکشن, اگر ہم ٹاپک 39 دیکھتے ہیں, اسٹیبلشنگ فیملی کنیکشن. گائز آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. دیکھیں آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے حوصلہ ہوتا ہے اور میں تب جا کے آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتی ہوں, اور لائک مست کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں, تبھی میں جا کے مزید اس کی ویڈیوز بناؤں گی. ابھی میں نے اس کی ویڈیوز لیٹ بنانا شروع کی کیونکہ آپ لوگ فیڈ بیک نہیں دے رہے تھے, تو میں ہر وہ چیز بنا رہی ہوں جس میں آپ لوگ فیڈ بیک دے رہے ہو, تو اس لیے ضروری ہے کہ لائک بھی کریں اور سبسکرائب تو بالکل مسٹ ہے. ابھی تک آپ لوگ سبسکرائب کر نہیں رہے میرے چینل کو. ٹاپک 39 ہے جی اسٹیبلشنگ فیملی کنیکشن. فیملی کنیکشن دیکھیے, جب ہم ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں سے پریونٹ کیا جاتا ہے. اب وہ اسے پریونٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ تھرو کنیکشن وتھ فیملیز. ٹیچر یا اسکول والے بات کرتے ہیں, آپ کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ بیہیویئر الارمنگ ہے, تو وہ آپ کے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے بیہیویئر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اب ٹیچر اور پیرنٹس مل کے کام کریں گے تو بیہیویئر خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. یہی بات یہاں پر بات کی گئی کہ آپ کے جو مس بیہیویئر ہوتے ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مطلب یوں کہہ لیں کہ ارلی سٹیج, جب ہم کسی بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ کیور ہو سکتی ہے ایٹ ارلی سٹیج. اس طرح ہر بیہیویئر جو کہ الارمنگ ہوتا ہے وہ کیور کیا جا سکتا ہے ان ارلی سٹیجز. اب ارلی سٹیجز میں اگر ٹیچر کا اندازہ لگا رہی ہے کہ بچے کے مس بیہیو کر رہا ہے تو وہ بات کرے گی اسکول کے انتظامیہ سے, وہ لوگ کانٹیکٹ کریں گے جی آپ کے پیرنٹس سے, پھر ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سیٹ ہوگی, ٹیچر ساری باتیں ڈیٹیل پیرنٹس کو بتائے گی اور پیرنٹس بھی بات کریں گے, اوکے ہم لوگوں نے بھی یہ نوٹس کیا پہ, وہ دونوں مل کے آپ کے بیہیویئر کو ٹھیک کریں گے. اچھا, یہاں پہ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ پیرنٹس کو کتنے ایشوز پہ ایگری لازمی کرنا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں جی 3 ایشو اکارڈنگ ٹو دیئر چائلڈ بیہیویئر. اب وہ کیا کیا ہیں؟ specific behavior that are desired from the child, the mechanism by which the parent will know if their child has behaved in the desired way, the consequences for behavior or misbehavior. یعنی کہ جو وہ بیہیویئر جو والدین چاہتے ہیں کہ بچہ اپنائے یا وہ اس انداز میں چلے, تو وہ ایک سیٹ کرتے ہیں پیرنٹس, بتاتے ہیں بچے کو آپ نے اس لیول تک جانا ہے, آپ کا یہ بیہیویئر اچھا ہے اور آپ کو آگے لے کے یہ چلنا ہے. دوسرا جی پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سے طریقے ہیں جن سے وہ جان سکے کہ ان کے بچے کے بیہیویئر کیسے ہیں, یا وہ آپ جو چاہتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگ بیہیویئر ہے یا نہیں. اور تھرڈ ون ہے کہ آپ اسے پنش کریں, آپ اس سے بتائیں کہ اگر آپ مس بیہیو کریں گے تو آپ کو یہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. ٹاپک 40 ہے جی اسٹیبلشنگ اے اسکول کلچر. اب اسکول کلچر کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اسکول کلچر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا سیٹ آف رول ہے جو کہ لکھا ہوا نہیں ہوتا, یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو کہ ریٹن نہیں ہوتی, انسٹیٹڈ ہوتی ہیں. Unstated expectation and assumption that direct activity of school personnel and student. یعنی کہ یہاں پہ بات یہ کی گئی کہ آپ کو وہ بیہیویئر, یا یوں کہہ لیں کہ اسکول کلچر ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک انسٹیٹڈ ایکسپیکٹیشنز آپ کو بتا دیے جاتے ہیں, اس کے ازمپشنز دے دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کریں گے اسکول کے اندر, اور اسکول اسے سراہائے گا, بچے خود وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں.
اگر میں کہوں نا کہ کلچر بیسیکلی ہوتا ہے جی ایز اے اسٹریم آف نارمس، ویلیو، بلیف، ٹریڈیشن which are built up over time. یعنی کہ کلچر جو ہوتا ہے یوں کہہ لیں کہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کلچر میں ہم بات کر سکتے ہیں نارمس کی، ویلیوز کی، بینیفٹس کی بات کر سکتے ہیں، بلیف کی کر سکتے ہیں، ٹریڈیشنس کی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کلچر میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے جی انٹرسٹنگ انسٹرکشن. اب جو ٹیچر ہوتی ہے نا جو دوستانہ ماحول کلاس میں رکھتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو پرووائڈ کرتی ہے انٹرسٹنگ انسٹرکشن تاکہ وہ پروموٹ کر سکے لرننگ کو، تو وہ ان سے کیا کیا افیکٹس ہوں گے. دیکھیں اس طرح بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرے گا مزید، اور یوں ٹیچر کو پتہ چلے گا اس کی یہ اسٹریٹجیز گڈ ہیں اور یہ ایکسیلنٹ پہ چل رہی ہیں. یعنی کہ وہ ڈائگنوز کرے گی کہ بچے کو کیا پتہ چل رہا ہے، بچہ کیا چاہتا ہے اس سے. پھر ٹیچر پلان کرتی ہے لیسن کو اکارڈنگ ٹو دوز نیڈس جو بچہ چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بچے کے آئی کیو لیول پر آ کر بات کرتی ہے اور ہر اس چیز کو ڈیل کرتی ہے جس میں جو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ اس لیول پہ آ کے سمجھ سکتا ہے. پھر اسے اسیس کرے گی ریگولرلی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ پروگریس کو وہ ریگولرلی اسیس کرے گی، اور اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی وہ اسیس کرے گی. یعنی کہ وہ دیکھے گی کہ آیا اس نے یہ اسٹریٹجیز اپنائیں تو اتنے بچوں نے پازیٹیو رسپانس دیا، تو یہ ایک بہترین اسٹریٹجی تھی آفٹر اسیسنگ دیم. پھر وہ دیکھتی ہے کہ جب بچہ رسپانس کر رہا ہے، اس نے ایک اچھا آپ کو سائن دیا کہ انہیں وہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو وہ ان کا ٹیسٹ لے گی، جیسے آپ لوگ کا کلاس ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اسیسنگ کی فارم ہے. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اس کے بعد ہے جی لیسن نمبر 8، ماڈل آف کلاس روم مینجمنٹ، ٹاپک 42. اب دیکھتے ہیں جی ہم پریونٹیو مینجمنٹ. اب جب ہم ٹیچر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا بتاتی ہے جی نالج، ایک یوں کہہ لیں کہ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ایک کور ہوتی ہے کلاس کا، یعنی کہ اس کے آس پاس ساری کلاس راؤنڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ جیسے چاہتی ہے بچوں کو ویسا ہی بنا دیتی ہے. تو ٹیچرز کے کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے. فرسٹ ون ہے جی کانٹینٹ نالج، سیکنڈ ون از مینجمنٹ نالج، تھرڈ ون از پیڈاگوگیکل نالج، اور فورتھ ون از سوشو اکنامک نالج. 4 نالجز ہوتی ہیں جی، آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ ٹیچر نالج ڈومین. ٹیچر نالج ڈومین کے اندر کیا کیا آتا ہے جی. فرسٹ ون از کانٹینٹ نالج، سیکنڈ ون از مینجمنٹ نالج، تھرڈ ون از پیڈاگوگیکل نالج، فورتھ ون از سوشو اکنامک نالج. یاد رکھیے گا یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے جی امپورٹنس آف نالج ڈومین. اب جب ہم نالج ڈومین کی بات کرتے ہیں، ہم نے 4 نالجز بتا دیں، تو یہ کیوں ضروری ہیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. دیکھیں جب ہم چاہتے ہیں نا ایز اے ٹیچر کہ ہم کلاس میں ڈسپلن مینٹین کریں، پوری کلاس کو کنٹرول رکھیں، تو ٹیچر کو ان 4 ڈومینز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے کلاس کو ویل ڈسپلن اور ویل کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بعد ہی ہم ٹاپک 43 کی طرف چلتے ہیں، وائی از پروفیشنل ڈیولپمنٹ نیڈ. اب دیکھیے آپ سے پوچھا یہ گیا کہ کیوں ضروری ہے پی ڈی. پی ڈی کو اب پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جی پی ڈی کو. تو کیوں ضروری ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں نا، تو ٹیچر کو یہ جاننے کے لیے کافی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نالج کو امپروو کر سکے، خود کو فائن ٹیون کر سکے. اس کے بعد ہے جی اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو کو لے کے چلتے ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ امپروو کر رہا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ. اس کی مدد سے اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے اگر ہم اب انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا، تو ان پہ عمل کر کے ہم انسٹیٹیوشنز کو پروفیشنل پلیس بنا سکتے ہیں. ان پر عمل کر کے، یعنی ان 4 پوائنٹس پر عمل کر کے، ہم خود کو ایز اے کریٹیکل فرینڈ آف ون سیلف اینڈ ادر، ایک اچھا بہترین دوست جو کہ آپ کی کرٹک کر سکے، یعنی کہ آپ کو کرٹیسائز کر سکے. وہ دوست جو آپ کی ہر بری چیز پہ آپ کو بتائے کہ آپ برا کر رہے ہیں، اچھی چیز پہ آپ کو بتائے کہ آپ اس سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں.
تو یہ وہ انسان خود سے بھی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا پروسیس انسان ٹیچر کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے آفٹر نوئنگ اباؤٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 44 ماڈلز آف کلاس روم مینجمنٹ۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے اوپر بات کی تھی نا ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کے بارے میں، تو اب ہم چلتے ہیں جی ہے کیا چیز ڈسٹرپٹیو بیہیویئر۔ وہ بیہیویئر جو ٹیچر بہت مشکل سے مینیج کرتی ہے کلاس کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ وہ بیہیویئر جو ٹیچر کو فرسٹریٹ کرتا ہے اور ٹیچر کو غصہ دلاتا ہے ڈیورنگ لرننگ پروسیس، اس بیہیویئر کو ہم ڈسٹرپٹیو بیہیویئر کہتے ہیں۔ Difficulty management behavior in the classroom can be source of frustration for teacher, can severely hamper the teaching learning process۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی a personal philosophy of management۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا پرسنل فلاسفی آف مینجمنٹ کی، تو ہم بات کریں گے ایک کوہیسو thoughtfully constructive personal philosophy of classroom management can provide the foundation from which teacher make classroom management decision and respond to instance of student misbehavior۔ یعنی کہ اگر ٹیچر ان پہ عمل کرتی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے، سوچ سکتی ہے کس طرح کلاس کو اچھا بنانا ہے۔ اس میں اور سمجھنے والا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے جی ماڈل اسرٹیو، یہ تینوں امپورٹنٹ ہیں جی، اسرٹیو ڈسپلن، لاجیکل کانسیکوینسز اور ٹیچر افیکٹو ٹریننگ۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں اسرٹیو ڈسپلن ہے کیا۔ یہ کس نے بنایا تھا؟ لی سینٹر نے بنایا تھا 1970s میں۔ اس میں اس نے ایمفسائز کیا تھا کہ اسرٹیو جو ڈسپلن ہے وہ ٹیچر خود اسٹیبلش کرتی ہے تھرو سسٹمیٹک ڈسپلن پلان۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ اسکول مطلب یوں کہہ لیں کہ اسکول ایئر کے اسٹارٹ سے پہلے جو ٹیچر پلان بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سال یہ بکس پڑھنی ہے، اس طرح کلاس میں چلنا ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ میں آپ سے اس بات پہ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں۔ اور ٹیچر بچے کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میں جب ایکسپیکٹیشن رکھ رہی ہوں تو آپ کو فلفل کرنا ہے۔ اگر آپ ان رولز کو توڑیں گے یا آپ ان پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا کانسیکوینسز۔ تو یہ سارا پروسیس جو ٹیچر بتا رہی ہوتی ہے کلاس پہ، مطلب اسکول کے سال کو شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ نئی کلاس میں جاتے ہیں تو کچھ رولز سیٹ کیے جاتے ہیں، اب وہ ٹیچر بچوں کو بتاتی ہے اس طرح۔ یہ سارا پروسیس کہلاتا ہے جی اسرٹیو ڈسپلن۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹاپک 46 کی، کانسسٹنٹ فرم اینڈ فیئر رولز۔ جب ہم نے بات کی اسرٹیو ڈسپلن کی تو ہم نے دیکھا کہ ٹیچر شروعات میں بچے کو بتا دیتی ہے، ایون سارے بچوں کو بتاتی ہے، پیرنٹس کو بتاتی ہے سیٹ آف رولز، اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ بیہیویئر، وہ کیسا بیہیویئر بچے سے چاہتی ہے، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو انہیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ تو اب وہ کون سے رولز ہوتے ہیں، کہ وہ فیئر رولز کیا ہیں؟ اب جب ٹیچر ان رولز کو سیٹ کرتی ہے نا، وہ دیکھتی ہے بچے کی ایج کیا ہے، وہ کس کلاس کے لیے سیٹ کر رہی ہے رولز کو۔ مختلف رولز مختلف بیہیویئر کو نشوونما دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو مختلف رولز بنائے جاتے ہیں نا مختلف بیہیویئر کے لیے، مختلف کلاسز کے لیے، ہر کلاس کا مختلف رول ہونا چاہیے۔ مطلب اگر آپ نرسری کلاس کے بچے کے لیے ایک سیٹ کر رہے ہیں رول، وہ آپ میٹرک کلاس کے بچے کو نہیں دے سکتے۔ آپ کو میٹرک کے لیے ایک الگ سے رول سیٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کے رولز جو ہوں گے نا، یہ بات یہاں پر بھی بتائی گئی کہ رول مسٹ بی میوچلی ایگریڈ اپون، یعنی کہ اب جو رولز ٹیچر نے بنا دیے ہیں ان پہ پیرنٹس کا بھی ایگری ہونا ضروری ہے، اور اسٹوڈنٹس تو خیر ہوتی ہی ایگری ہیں، ادروائز ان سے اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا۔ ٹیچر، اسکول اور پیرنٹس، ان تینوں کا ایگری ہونا کافی زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ایگزامپلس کی۔ آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ بتائیں جی کانسٹنٹ فرم اور فیئر رولز ہوتے کون سے ہیں۔ آپ بتاؤ گے کہ رولز جو ہوتے ہیں وہ جب بھی ٹیچر بنا رہی ہو اسے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ بچے کی ایج کیا ہے، وہ کس گریڈ لیول آف اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ مختلف رولز جو ہوتے ہیں وہ مختلف بیہیویئر کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں۔ جو رولز ہوتے ہیں وہ میوچلی ایگریڈ ہونے چاہیے۔ اب فار ایگزامپل
رول کین بی ڈفرینٹ فار. اب دیکھیے کلاس روم کے لیے ایک مختلف رول ہوگا، لیبارٹریز کے لیے ایک الگ رول ہوگا، پلے گراؤنڈ کے لیے ایک الگ رول ہوتا ہے، واک ویز کے لیے ایک اور الگ رول ہوگا. اب فار ایگزامپل کلاس میں آپ بیٹھے ہیں، ٹیچر آپ سے کہتی ہیں آپ کے پاس ایک رول ہے کہ ٹیچر کلاس میں انٹر ہوگی، آپ انہیں سلام کریں گے، اس کے بعد آپ انہیں ٹیچر بکس اوپن کروائے گی. ٹیسٹ ہے یا پڑھانا چاہ رہی ہے تو وہ سارا کچھ اس اکارڈنگ چلے گا. ہوم ورک دیتی ہے تو یہ رول ہے کہ آپ کو ہوم ورک کرنا ہے. تو اب لیبارٹریز میں ہم جاتے ہیں تو لیبارٹریز کے لیے ایک الگ رولز ہوتے ہیں، کیمیکلز کو نہیں چھونا. آپ لوگ جن چیزوں کے لیے آپ کو مطلب آپ نہیں ہیں آپ کے کام کی، ان کے اندر دماغ نہیں دینا، یعنی کہ ان کو نہیں چھیڑنا کرنا. پلے گراؤنڈس میں الگ ہوتا ہے، واک وے میں بھی الگ ہوتے ہیں، ایڈیٹوریم میں آپ خاموشی سے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک رول ہوتا ہے. آرٹ روم کا ڈفرینٹ رول ہوگا، کمپیوٹر رومز کا الگ رول ہوتا ہے. یہ تھا جی لیسن نمبر 8. ہوپ سو، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کائنڈلی میں چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات، دیکھیں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کتنے بندوں کو یہ پسند آ رہی ہے. میرا حوصلہ بڑھے گا تو میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناؤں گی. ادروائز میں نے بہت سارے ایسے ہینڈ آؤٹس اٹھائے جن کی میں نے ویڈیوز بنائی CS کے، تو بچوں نے آگے سے رسپانس نہیں دیا، میں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا. ادروائز میری ویڈیوز میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اگر وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی ہیلپنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ A+ لے سکتے ہیں. چلے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.